अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इसे तुम्हारे खिलाफ एक बहाने की जरूरत थी जो उसे मिल गया। मैं ना आता तो वलीद नाराज होता, मूसा ने कहा। उसका हुक्म कुछ सख्त था। तुम ना आते, इब्न अल-महलब ने कहा। इब्न नुसैर, तुम ना आते, तुमने एक मुल्क फतह कर लिया था। तारिक बिन ज़ियाद, मुग़ीस रूमी और दूसरे तमाम सालार तुम्हें अमीर नहीं अपना बाप समझते थे। फिर तुम्हारे पास एक जर्री और फाते लश्कर था, खजाने में कोई कमी नहीं थी, बर्बर तुम्हारे साथ थे, मुल्क ऐसा जरखेज की खुराक की कमी नहीं थी। फिर तुम दमिश्क के जहन्नुम में क्यों आ गए? उंदुलुस के खुद मुख्तार हुक्मरान बन जाते। कोई खलीफा दमिश्क से तुम्हारे खिलाफ फौज नहीं भेज सकता था, दरमियान में समंदर हायल था। मैं गुनहगार हूँ इब्न महलब, मूसा ने कहा, लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन की हुक्मदूली का गुनाह नहीं करना चाहता था। मैंने तारिक बिन ज़ियाद को कोड़े मारे थे कि उसने मेरी हुक्मदूली की थी। अगर हमारे मुफ्तूहा मुमालिक के अमीर अपनी अपनी जगह खुद मुख्तार हो जाएं तो सल्तनत इस्लामिया के परखचे उड़ जाएं और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिराजा बिखर जाए और इस्लाम मक्का मुकर्रमा में कैद होकर रह जाए। आफरीन इब्न नुसैर, इब्न महलब ने कहा। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम वो करते जो मैंने कहा है, मैं तुम्हारी नीयत देखना चाहता था। अब मैं कोशिश करूंगा कि खलीफा सुलेमान के साथ तुम्हारी सुलह हो जाए। मूसा बिन नुसैर ने जो अल्फाज कहे वो आज तक तारीख में महफूज हैं। इब्न अल-महलब, मूसा ने कहा, पानी के जानवरों की निगाहें इतनी तेज होती हैं कि दरिया और समंदर की तह तक का जर्रा जर्रा देख लेती हैं, लेकिन इन्हें वो जाल नजर नहीं आता जो उन्हें फांसने के लिए फेंका जाता है। मैं दूर अंदेश था लेकिन सुलेमान के जाल में आ गया। मौरख लिखते हैं कि इब्न अल-महलब ने मूसा बिन नुसैर की फतुहात वगैरह के हवाले से सुलेमान से उसकी रिहाई का हुक्मनामा लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुलेमान ऐसा पत्थर दिल साबित हुआ कि उसने मूसा को माफ न किया। इस दौरान मुग़ीस रूमी कत्ल हो गया। कुछ पता न चला कि उसे किसने कत्ल किया है और क्यों किया है। एक ख्याल ये किया जाता है कि उसे मूसा के किसी बही खार या अजीज ने इंतकामन कत्ल किया था कि उसने मूसा के खिलाफ जहर उगलकर उसे इस हाल तक पहुंचाया है। लेकिन काबिल कबूल राय यह है कि मुग़ीस रूमी का कातिल भी सुलेमान ही था। सुलेमान ने अनाने खिलाफत हाथ में लेते ही इस्लाम की तमाम नामवर शख्सियतों को कत्ल करवा दिया था। हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम को सुलेमान ने दमिश्क के उसी कैद खाने में बंद करके पहले उसे अजियतें दी, फिर कत्ल करवा दिया था। फातेह समरकंद कुतैबा बिन मुस्लिम को सुलेमान ने दमिश्क के कैद खाने में कत्ल करवाया था। यजीद बिन अबी मुस्लिम जो हज्जाज का मोतमद खास और इराक का वाली था, सुलेमान के हुक्म से दमिश्क के कैद खाने में कैद हुआ, लेकिन खुशकिस्मत था कि कत्ल न हुआ। कैद में 5 साल पड़ा रहा। सुलेमान मर गया तो उसे रिहाई मिली और अफ्रीका का अमीर मुकर्रर हुआ। सुलेमान का दोस्त था तो इब्न अल-महलब था। उसका पूरा नाम यजीद इब्न अल-महलब था। दौलत उड़ाने और ऐशो इशरत करने का आदी था। वो बैतुल माल के 60 लाख दिरहम हजम कर गया था। हज्जाज ने उसे रकम की वापसी का हुक्म दिया जो वो वापस न कर सका। हज्जाज ने उसे कैद खाने में डाल दिया जहां से वो फरार हो गया और उस वक्त वापस आया जब हज्जाज फौत हो चुका था। खलीफा वलीद का भी इंतकाल हो गया था और अब सुलेमान खलीफा था। सुलेमान ने उसे फिर पहले वाला रुतबा दे दिया और कहा, महलब की औलाद की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सुलेमान के ये अल्फाज तारीख के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इससे अंदाजा होता है कि सुलेमान जिस किस्म का खुद बदतीनत और बददियानत और बदकिरदार था, ऐसे ही किरदार के लोगों को वो रुतबे और ओहदे देकर अपने साथ रखता था। तारिक बिन ज़ियाद इस हद तक खुशकिस्मत था कि सुलेमान के हाथों कत्ल न हुआ, शायद इसलिए कि तारिक बर्बर था और सुलेमान के साथ उसकी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं थी, ना उसकी सुलेमान के साथ इख्तिदार की या किसी और किस्म की सियासत चल रही थी जैसी हज्जाज बिन यूसुफ के साथ चलती थी। वलीद मरहूम ने मूसा और तारिक बिन ज़ियाद को इनामों किराम से नवाजा था और दोनों को एक एक मकान भी दिया था। सुलेमान ने मूसा को इनाम की रकम और मकान से महरूम कर दिया था, लेकिन तारिक को मजीद नकद इनाम दिया और उसे कहा कि वो बाकी जिंदगी घर में गुजारे। किसी भी तारीख में तफसील से नहीं लिखा कि तारिक बिन ज़ियाद ने बाकी उम्र दमिश्क में गुजारी या अपने वतन शिमाली अफ्रीका चला गया था। तारीख इतना ही बताती है कि सुलेमान ने तारिक को किसी भी जंग में शामिल होने से रोक दिया था। इस तरह फातेह उंदुलुस, जिसने उंदुलुस के साहिल पर जाकर जहाजों को आग लगा दी थी कि वापसी का ख्याल ही जहन से निकल जाए, गुमनामी की तारीकी में लापता हो गया। लेकिन क्यों कर खसो खाशाक से दब जाए मुसलमान, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फतह की बशारत दी थी, उसका नाम गुमनामी से ऐसा उभरा कि आज दुनिया इस्लाम के बच्चे भी तारिक बिन ज़ियाद का नाम लेते हैं और कोई गैर मुस्लिम भी उंदुलुस का जिक्र करता है तो तारिक बिन ज़ियाद को न सिर्फ याद करता है बल्कि उसे खिराज तहसीन पेश करता है। मूसा बिन नुसैर कैद खाने में गल सड़ रहा था। उधर उसका बेटा अब्दुल अजीज अमीर उंदुलुस उस मुल्क के लोगों की काया पलट रहा था। अब्दुल अजीज जाहिद पारसा था, इस्लाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई था।
اس نے مدبرانہ طرز حکومت اور اسلامی اصول کی پابندی سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں اتحاد پیدا کر کے دونوں کو ایک قوم بنا دیا۔ اندلس میں بیگار اور غلامی کا رواج تھا۔ وہاں کے عیسائی اور یہودی امراء، روسا اور جاگیردار غریب کسانوں اور مزدوروں کو روٹی کپڑے کے عوض غلاموں کی طرح استعمال کرتے تھے۔ ان غریبوں کو اپنی زمین خریدنے اور اپنا مکان بنانے کا حق نہیں تھا۔ عبدالعزیز نے اس ظالمانہ سلسلے پر پابندی عائد کرنے کی بجائے یہ حکم جاری کیا کہ جو مزدوری پیشہ شخص اسلام قبول کرے گا وہ بیگار اور غلامی سے آزاد ہوگا اور اسے زمین اور مکان کے مالکانہ حقوق ملیں گے۔ اس حکم یا قانون کے یہ اثرات دیکھنے میں آئے کہ لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہونے لگیں اور مسجدوں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اسپین کے بعض شہروں میں آج بھی اس دور کی بڑی خوبصورت مسجدیں موجود ہیں۔ عبدالعزیز نے اندلس کے کچلے مسلے ہوئے عوام کا معیار زندگی بلند کیا اور انہیں باعزت زندگی دی۔ عیسائیوں کے مذہب میں ان کی عبادت گاہوں اور مذہبی اداروں میں مداخلت نہ کی۔ البتہ پادریوں نے مذہب کے پردے میں جو بدکاری روا رکھی ہوئی تھی وہ ختم کر دی اور بڑے پادریوں نے اپنی جو حکمرانی قائم کر رکھی تھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ عبدالعزیز اندلس کا پہلا امیر یعنی حکمران تھا۔ مسلسل جنگ و جدل کی وجہ سے ملک میں انتشار، بدنظمی اور عدم اعتماد کی کیفیت طاری تھی۔ لوگ گھروں سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ عبدالعزیز نے ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ بھاگے ہوئے لوگ واپس آ گئے۔ عبدالعزیز نے جاگیرداروں اور نوابوں کی بے تاج بادشاہی کا بھی خاتمہ کر دیا اور عوام کو تعظیم و تکریم دی۔ صنعت و تجارت کو ایسا فروغ دیا کہ وہ لوگ جو بادشاہوں کے زمانے میں نیم فاقہ کش رہتے تھے خوشحال ہو گئے۔ عبدالعزیز عالم اور فاضل تھا۔ اس نے تبلیغ سے نہیں بلکہ اعمال اور کردار سے اسلام کو مقبول عام کیا۔ لوگ اسلام قبول کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز کی امامت وہ خود کرایا کرتا تھا، لیکن اس کی عیسائی بیوی ایجلونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ عبدالعزیز جیسا جابر، جرری اور عالم فاضل ایجلونا کے سامنے جاتا تو وہ کمزور سا انسان بن کے رہ جاتا تھا۔ عیسائی ہونے کی وجہ سے وہ بے پردہ گھومتی پھرتی اور ماتحتوں پر حکم چلاتی تھی۔ اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ ملکہ بنے اور وہ ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے ملکہ والے طور طریقے اختیار کر لیے تھے۔ عبدالعزیز کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے دل میں ایجلونا کی بے پناہ محبت تھی۔ ایجلونا اپنی زبان کے جادو سے، دلکش اور جذباتی ناز و انداز سے عبدالعزیز پر غالب آ جاتی تھی۔ عبدالعزیز سیدھا سادہ مسلمان تھا۔ وہ بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن ایجلونا نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ عبدالعزیز کو بادشاہوں جیسی حیثیت دیتی۔ وہ اس طرح کہ عبدالعزیز سے کوئی ملنے آتا تو ایجلونا خادم سے کہلا بھیجتی کہ امیر اس وقت تک نہیں مل سکے، فلاں وقت آؤ۔ اگر سالاروں یا انتظامیہ کے اعلیٰ حاکموں میں سے کوئی آ جاتا تو وہ خود انہیں ملتی اور بات چیت کرتی تھی۔ انہوں نے بعض عسکری یا شہری مسائل کے متعلق بات کر کے امیر کا فیصلہ لینا ہوتا تھا۔ اکثر اوقات ایجلونا خود فیصلہ دے دیتی تھی۔ مسلمانوں میں یہ طریقہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ خادم کی موجودگی میں بیوی کو اختیار حاصل نہیں تھا کہ امور مملکت میں دخل اندازی کرتی اور فیصلے دیتی۔ مسلمانوں کا دستور تو یہ تھا کہ کسی بھی اعلیٰ حاکم کو، سپہ سالار کو، یہاں تک کہ امیر المؤمنین کو بھی کسی بھی وقت کوئی بھی شخص ضروری بات یا پیغام کے لیے مل سکتا تھا۔ آدھی رات کو انہیں جگایا جا سکتا تھا۔ ایجلونا نے جو وتیرہ اختیار کر لیا، اس سے سالار اور شہری حکام ناراض ہونے لگے تھے۔ عبدالعزیز سے انہوں نے شکایت کی تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ ایک طرف عبدالعزیز کے کردار کی یہ بلندی کہ اس نے اسلام کو سرکاری مذہب بنانے کے ساتھ ساتھ اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا اور دن رات محنت کر کے ایسی اصلاحات نافذ کی اور ایسے قوانین رائج کیے کہ عوام کو خوشحالی کے ساتھ ساتھ عزت اور تکریم بھی ملی۔ دوسری طرف عبدالعزیز کا یہ حال کہ ایک عورت کو اپنے اعصاب پر سوار کر کے اپنے رفیقوں کی ناراضگی مول لے لی۔ ایجلونا نے عبدالعزیز کے لیے باقاعدہ دربار لگوانا شروع کر دیا اور عبدالعزیز کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے 2 چوبدار مقرر کر دیے جو شہنشاہوں کے چوبداروں کی طرح زرق برق لباس میں ملبوس ہوتے تھے۔ یہ انداز بھی غیر اسلامی تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایجلونا نے اعلیٰ حکام پر حکم چلانے بھی شروع کر دیے۔ اعلیٰ حکام نے آخر آپس میں مل کر فیصلہ کر لیا کہ یہ شکایت خلیفہ تک پہنچائی جائے۔ بعض نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ ایک بار عبدالعزیز کو الگ بٹھا کر کہا جائے کہ وہ اس عورت کے جال سے نکلے، ورنہ اس کے نتائج اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے بہت برے ہوں گے۔ اسی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ عبدالعزیز مصروف تھا، اس لیے ان حکام کو جلدی نہ مل سکا۔ نہ ملنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ایجلونا انہیں ملنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ انہی دنوں ایجلونا نے عبدالعزیز کو ایک روز ایک مشورہ دیا۔ آپ اس ملک کے حکمران ہیں، ایجلونا نے کہا۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان حاکم آپ کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ وہ جب آپ سے ملنے آئیں یا دربار میں آئیں تو آپ کو جھک کر سلام کیا کریں تاکہ ان پر آپ کا رعب قائم رہے، ورنہ ایک روز یہ لوگ آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں گے۔ نہیں ایجلونا، عبدالعزیز نے کہا، میں اس حد تک نہیں پہنچوں گا۔ ہمارے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے آگے نہ جھکے سوائے اللہ کے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی کوئی نہیں جھکتا تھا۔
کسی کے آگے جھکنا یا کسی کو اپنے آگے جھکانا گناہ ہے۔ ایجلونا نے عبدالعزیز کو اپنا ہم خیال بنانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ ایجلونا اپنی بات منوا کر دم لینے والی عورت تھی۔ اس نے عبدالعزیز کی ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے ایک اور جگہ تیار کی۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ایسا لگوایا جس کی بلندی اتنی کم تھی کہ گزرنے والے کو تقریباً رکوع کی حالت میں جھکنا پڑتا تھا۔ سامنے عبدالعزیز بیٹھا ہوتا تھا۔ اس طرح ایجلونا نے اپنی انا کی تسکین کر لی۔ سالاروں اور اعلیٰ عہدوں کے حکام نے یہ دروازہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر دربار عمارت کے کسی کارندے نے انہیں بتا بھی دیا کہ یہ چھوٹا سا دروازہ انہیں امیر کے آگے جھکانے کے لیے ایجلونا نے لگوایا ہے۔ یہ ایسی چوٹ تھی جسے کوئی بھی برداشت نہ کر سکا۔ سب یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری توہین کا نہیں بلکہ یہ اسلام کی توہین کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہی دنوں عبدالعزیز اندلس کے لوگوں سے وصول کیے ہوئے محصولات وغیرہ کی کثیر رقم دارالخلافت اور بیت المال کے لیے دمشق بھیج رہا تھا۔ یہ پہلی رقم تھی جو اندلس سے جا رہی تھی جو ایک نائب سالار لے جا رہا تھا۔ تاریخ میں اس نائب سالار کا نام نہیں لکھا۔ نائب سالار کا قافلہ دمشق پہنچا تو نائب سالار نے خلیفہ سلیمان کے ہاں جا کر رقم اور اندلس کے کچھ تحفے پیش کیے۔ کیا حال ہے اندلس کا؟ خلیفہ سلیمان نے پوچھا۔ کیسی چل رہی ہے اپنی حکومت؟ حکومت تو ٹھیک چل رہی ہے امیر المؤمنین، نائب سالار نے کہا، لیکن حکومت چلانے والے ٹھیک نہیں چل رہے۔ پوری بات کرو، سلیمان نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں کچھ اور ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین، نائب سالار نے کہا، آپ کے سوال کا جواب وہ سالار اور وہ تمام حاکم جو اس وقت اندلس میں ہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کام بھی سونپا تھا کہ میں آپ کو وہاں کی صحیح صورتحال سے آگاہ کروں۔ اندلس پر اس وقت ایک غیر مسلم عورت حکومت کر رہی ہے۔ یہ وہی عیسائی عورت تو نہیں جس کے ساتھ عبدالعزیز ابن موسیٰ نے شادی کی تھی؟ سلیمان نے پوچھا۔ اور اس نے شاید ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا؟ وہی امیر المؤمنین، نائب سالار نے جواب دیا۔ اس کا نام ایجلونا ہے۔ امیر عبدالعزیز نے اسے اپنی ملکہ بنا رکھا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے حاکم کو بھی امیر اندلس سے نہیں ملنے دیتی۔ وہاں بادشاہوں جیسا دربار لگتا ہے اور حکم ایجلونا کا چلتا ہے۔ نائب سالار نے ایجلونا کی تمام باتیں سنائی، چھوٹے دروازے کا بھی تفصیلی ذکر کیا اور بتایا کہ کوئی ایک بھی حاکم خوش نہیں۔ خوش نہ ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں، نائب سالار نے کہا۔ وہاں کے فوجی اور شہری حاکم امیر اندلس کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ناراض ہیں اور غصے میں ہیں۔ خلیفہ سلیمان نے مزید کچھ نہ سنا۔ وہ غصے سے پھنکارنے لگا۔ اسے موسیٰ بن نصیر کے خاندان کے کسی بھی فرد کے خلاف بہانے کی ضرورت تھی۔ اسے موسیٰ کے خلاف یہ شکایت بھی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اندلس کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ وہ اپنی پسند کے کسی آدمی کو یہ رتبہ دینا چاہتا تھا۔ تم واپس چلے جاؤ، سلیمان نے نائب سالار سے کہا۔ سب سے کہنا کہ میں ان کی شکایت رفع کر دوں گا۔ اور ایک روز امیر اندلس عبدالعزیز کے خلاف تمام شکایتیں یوں رفع ہو گئیں کہ ایک صبح عبدالعزیز نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا، چشم زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سر کو اٹھایا اور بیشتر اس کے نمازی دیکھ سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ قاتل امیر اندلس کے سر سمیت غائب ہو گیا۔ 20-25 روز بعد عبدالعزیز کا سر ایک چرمی تھیلے میں جس پر مخمل کا تھیلا چڑھا ہوا تھا دمشق سلیمان کے پاس پہنچ گیا۔ امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ، سلیمان نے حکم دیا، اور یہ اس کے باپ کے سامنے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا گیا۔ موسیٰ جو پہلے ہی ایذا رسانی، صدمے اور ذلت سے نزع کی حالت کو پہنچ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ موسیٰ نے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل اور انصاف کے ساتھ انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ اس حقیقت کی گواہی تاریخ بھی دیتی ہے کہ عبدالعزیز دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا تھا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن وہ جان نہ سکا کہ اعصاب پر عورت کو سوار کر لو تو عقل و ہوش پر بھی سوار ہو جاتی ہے اور مرد کو کٹ پتلی بنا لیتی ہے، اور یہ بھی نہ جان سکا کہ عورت نے بادشاہوں کو گداگر بنایا ہے، شہنشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ یہی لفظش عبدالعزیز سے کچھ نادانستہ اور دانستہ سرزد ہوئی کہ اس نے ایک عورت کا طلسم اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر دانشمند اور جہاندیدہ آدمی تھا، لیکن وہ انسانی فطرت کی دوسری کمزوری کا شکار ہو گیا۔ یہ بھی انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ کسی انسان کے آگے لوگ جھک جائیں تو وہ آدمی اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں خوشامد پسندی جیسی کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ پھر موسیٰ نے خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طارق اور مغیث کو جس طرح ناراض کیا وہ بیان ہو چکا ہے۔ خلیفہ سلیمان نے جس خفیہ طریقے سے عبدالعزیز کو اشبیلیہ میں قتل کرایا تھا وہ اس داستان کے پہلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ یہ تھا انجام اندلس کے فاتحین کا۔
موسیٰ بن نصیر اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھ کر چند ہی دن اور زندہ رہ سکا۔ اس کی وفات 700 سالہ عیسوی کے وسط میں ہوئی تھی۔ اس کے 1 سال بعد سلیمان بھی فوت ہو گیا۔ جولین پہلے کی طرح سیاست کا حکمران رہا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں فقہ اور شریعت کا ایک بہت بڑا عالم ابو سلیمان ایوب کے نام سے ہو گزرا ہے۔ وہ جولین کی تیسری پشت میں سے تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ میز جس کی ملکیت کا دعویٰ موسیٰ نے کیا تھا واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور کیا عیسائیوں کی یہ روایت صحیح تھی کہ جو کوئی اس کی ملکیت کا دعویٰ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا؟ موسیٰ نے خلیفہ ولید سے کہا تھا کہ یہ میز اس نے حاصل کی اور یہ اس کی ہے جو وہ تحفے کے طور پر لایا ہے۔ طارق بن زیاد نے ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ایک یہودی ساحر نے کہا تھا کہ اندلس کی زمین خون مانگتی رہی ہے اور خون ہی مانگتی رہے گی۔ اس کا یہ کہنا بھی درست ثابت ہوا۔ موسیٰ اور اس کا بیٹا قتل ہوئے۔ مغیث الرومی قتل ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اندلس کی 800 سالہ تاریخ میں یہی کچھ ہوتا رہا کہ قتل کے ذریعے امیران اندلس کے تختے الٹے جاتے رہے اور آپس کی چپلش اور خونریزی کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں ایک روز اندلس سلطنت اسلامیہ سے نکل گیا۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ کمر میں، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔